मौसम सरमा शुरू होते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। महकमा सुई गैस की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन भर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। आपको अपडेट करते चले, मौसम सरमा शुरू होते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। महकमा सुई गैस की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन भर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, मौसम सरमा शुरू होते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। महकमा सुई गैस की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन भर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, मौसम सरमा की आमद के साथ ही सुई गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है और SNGPL की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में CNG सेक्टर को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। SNGPL के हुक्काम के मुताबिक घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, ताहम जब तक सिस्टम में गैस जो है या RLNG की सप्लाई बेहतर नहीं हो जाती उस वक्त तक CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद रहेगी। हम CNG स्टेशन पर मौजूद हैं। इस हवाले से CNG इंतजामिया जो है मुलाजमीन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस बंद कर दी गई है CNG सेक्टर को, क्या कहते हैं? बस जी, अल्लाह हाफिज है, क्या कह सकते हैं। हुकूमत की कुछ पॉलिसियों के मुताबिक ये गैस बंद कर दी गई है। अब देखते हैं क्या बनता है। ये 2 माह का कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर 2 माह तक स्टेशन बंद रहते हैं तो मालिकान जो है वो आपको बैठे बिठाए तो तनख्वाहें नहीं देंगे, तो कैसे गुजर बसर होगा आप लोगों का या दीगर जो लोग हैं? बस कुछ करेंगे जी, गुजारा इधर पेट्रोल पे काम करेंगे। ऐसे बिल्कुल गैस की सप्लाई बंद होने से जो मुलाजमीन है वो भी परेशानी का शिकार है। आप बताइए, बिलखुसूस जो छोटी गाड़ी है या रिक्शा ड्राइवर हैं उनको इस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो सस्ती गैस जो थी वो पेट्रोल की निस्बत कदरे सस्ती थी, अब कैसे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे वो? आगे तो अभी तो इतनी सर्दी नहीं पड़ रही तो गैस इन्होंने पहले ही बंद कर दी है, तो गैस सस्ती पड़ती थी इनको, तो ये पेट्रोल महंगा है। रिक्शा ड्राइवर जो उनसे सवारी मतलब पैसे ज़्यादा मांगेंगे, गैस की वजह से गैस मिलेगी नहीं, तो ये फिर पैसे वाम नहीं भरते, तो आगे सर्दी आई जाएगी, ये गैस मिल नहीं रही है। तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी MPA मलिक उमर फारूक की महकमा हाईवे आमद। मलिक उमर फारूक ने एक्सीएन महकमा हाईवे महकमा बिल्डिंग से मुलाकात की। मलिक उमर फारूक ने एक्सीएन महकमा हाईवे से NA 105 PP 106 में सड़कों की तामीर जल्द से जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। कहते हैं, मैंने किसी महकमा बिल्डिंग के अफसर को धमकी नहीं दी। तफसीलात इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PP 106 NA 105 में सड़कों की तमीर और स्कूलों की अपग्रेडेशन के हवाले से आज वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी मलिक उमर फारूक की महकमा हाईवे में आमद हुई है। इस हवाले हमारे साथ मलिक उमर फारूक से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सब जब किसी सरकारी अफसर का किसी वज़ीर या किसी सरकारी महकमा में होता है, आमद होती है, या तो वो सरकारी कामों में मुदाखलत होती है, वो सरकारी अफसरान पर नवाजिश होती हैं, तो आज का आपका टूर कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज यहाँ आने का मकसद था, चूँकि मेरी तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद की स्कीमें हैं और मैंने आज उनकी सारी ब्रीफिंग ली है। कुछ M&R के थे, तकरीबन 465 मिलियन की स्कीमें थी और ऐसे ही तकरीबन 1 अरब समथिंग की वो हाईवे के अंडर थी जो ADP की स्कीमें हैं, तो उनके ऊपर ब्रीफिंग थी और उनकी जो प्रोग्रेस थी उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई एक्सीएन साहब से और मैंने इनको कहा कि उसको जल्दी से जल्दी हमने कंप्लीट करवाना है। और चूँकि आपको पता है कि लोगों के जो रास्ते हैं वो आसान बनाने चाहिए और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, डिपार्टमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, एज ए हुकूमत हमारी भी ज़िम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के ऊपर आज बात काफ़ी मैं समझता हूँ कि हमारा जो आज पूरी एक ब्रीफिंग है उसके हवाले से मैंने इनको कहा है कि रोडों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं ताकि लोगों के जो रास्ते जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम। फैसलाबाद में UC लेवल पर तरक्याती स्कीमों का मसला हल हो गया। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट कहते हैं, बजट मंजूरी के बाद कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी, अब मुद्दत बढ़ने का इंतजार है। अगर मुद्दत में इजाफा ना भी हुआ तो तरक्याती स्कीमों पर काम नहीं रुकेगा। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा।
جب بات کریں بلدیات کے حوالے سے تو یہاں پر بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا گیا اور یہاں پر جو ابھی ریسنٹلی اجلاس ہوا اس میں جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہیں وہ بھی منظور ہو گئی. تو ڈپٹی میئر امین بٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کب تک فیصل آباد میں کام شروع ہو جائے گا؟ بٹ صاحب آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے میئر فیصل آباد جو ہیں ان کی کوشش سے ہی ہم بحال ہوئے ہیں. ان کی کوشش سے ہی ہم نے اجلاس کیا ہے اور فنڈ بھی پاس کروایا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ڈیٹ مل جائے تو یہ جو فنڈ ہم نے بحال کرایا ہے کہ ہم فیصل آباد سٹی میں لگوا دیں. اور انشاءاللہ ہم نے ایسا کام نہیں کرانا جس طرح پی ٹی آئی نے ریز اور بجری سے صرف گلیاں اور بازار بنائے ہیں. ہم جتنا بھی ایسٹیمیٹ ہوگا اس سے زیادہ اچھے طریقے سے سڑکیں اور گلیاں بنوائیں گے, کیونکہ جو مٹیریل انہوں نے کم ڈلوایا تھا وہ سڑکیں ایک ہی بارش پڑی تھی تو وہ گلیاں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں. انشاءاللہ جب جو میئر صاحب نے ہمیں فنڈ دیا ہے ان سے گلیاں ٹوٹیں گی نہیں بلکہ سال 2 سال رہیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آج تاریخ تھی وہ 14 تاریخ پڑ گئی ہے. انشاءاللہ ہماری مطلب عوام کی دعا ہے. جو بلدیاتی ادارے ہیں جب تک یہ الیکشن تو انہوں نے کرانا نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہے ہیں فلاں مہینے میں الیکشن کرا رہے ہیں فلاں کرا رہے ہیں. الیکشن کوئی نہیں ہونا. ان کو پتا کہ ہم نے جوتیاں پڑھنی ہیں. تو اس لیے اللہ کرے ہمیں ہی ڈیٹ مل جائے تو ہمیں عوام کی خدمت کا موقع مل جائے. جس حوالے سے ڈپٹی میئر امین بٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں فیصل آباد میں FIA سائبر کرائم ونگ کی کارروائی. جعلی لاٹری اسکیم کے نام پر فراڈ کرنے والے گرفتار. سائبر کرائم ونگ نے سمندری میں کارروائی کی. فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزمان میں محمد بلال, محمد حسن اور غلام عباس شامل. ملزمان جعلی لاٹری اسکیم, بیرون ممالک نوکری کے نام پر فراڈ میں ملوث ہیں. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے. ملزمان سے لیپ ٹاپ اور لاٹری اسکیم کا مواد قبضہ میں لے لیا گیا. دوران ڈیوٹی کرنٹ لگنے سے شہید لائن مین مختار احمد کے معاملہ پر ڈائریکٹر CM فیسکو کا رد عمل. ڈائریکٹر CM فیسکو نے 2 افسران کو معطل کر دیا. لائن مین مختار احمد کی موت افسران کی غفلت قرار. LS فرسٹ عاطف علی, SCO کنسٹرکشن سب ڈویژن عمیر مسیح معطل. ڈائریکٹر CM نے معطلی کے احکامات جاری کر دیے. ادھر تاندیا والا فیصل آباد روڈ پر اڈا خانوانہ کے قریب ٹریفک جام. 1 گھنٹے سے ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. ٹریفک جام ہونے سے ایمبولینس بھی ٹریفک میں پھنس گئی. گنے کی ٹرالیوں کے باعث ٹریفک جام ہوئی. اڈے کے اطراف میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے. گنے کی ٹرالیوں کی وجہ سے اڈے پر روزانہ ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا. فیصل آباد میں فرنیچر کے کاروبار سے وابستہ کاروباری حضرات مسلسل پروفیشنل ٹیکس کے نوٹسز سے پریشان. شکایت لے کر چیمبر آف کامرس پہنچ گئے. کہتے ہیں فرنیچر کی دکانوں کے باہر لگے تشہیری بورڈز کو 100 سے کم کر کے 50 فٹ کر دیا گیا, جس کی مذمت کرتے ہیں. اس حوالے سے منعقد اجلاس کا احوال جانتے ہیں شراز بٹ سے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں فرنیچر کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس آج منعقد ہوا ہے اور فرنیچر کا کاروبار کرنے والے جو تاجر حضرات ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, ان کو جو مسائل درپیش ہیں ان پر آج گفتگو کی گئی ہے. سعید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے. ان کے ساتھ ساتھ مرزا افضل صاحب بھی, ان سے بھی گفتگو کریں گے. جانتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل اور آج کی میٹنگ کے ایجنڈا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی سعید اقبال صاحب بتائے گا کن مسائل کو آج ایڈریس کیا گیا. آج چیمبر پریزیڈنٹ بھی آپ کی میٹنگ میں موجود تھے, کیا کہیں گے آج کے ایجنڈے کے حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ سراد. ہم نے آج جو فرنیچر اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کی ہے اس میں جو فرنیچر سے ریلیٹڈ ایک تو پروفیشنل ٹیکس کے ہمیں نوٹسز آ رہے ہیں ہمارے ٹریڈرز کو, اس کا ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ یہ ہم نے 2-3 دفعہ پہلے بھی ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن اس کا کوئی ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا گیا اس کے لیے. اور دوسرا ہم نے بورڈ ٹیکس کے لیے کہ بورڈ ٹیکس جو فرنیچر کے جو جتنے بھی ٹریڈرز ہیں ہمارے جناح کالونی میں بیٹھے ہوئے وہ 50 فٹ کی بجائے 100 فٹ بورڈز کا ایگزمپٹ کیا جائے ٹیکس سے. اور تیسرا ہم ایک سیمینار کروانے جا رہے ہیں ادھر فرنیچر ٹریننگ سیشن TDAP کے تعاون سے
اس کے لیے ہم نے پریزیڈنٹ اس میں اپروول کے لیے رکھا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم ان قریب ایک ٹریننگ سیشن بھی کروانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹریننگ سیشن بھی ہونے جا رہا ہے. مرزا افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا صاحب کیا کہیں گے آج کی میٹنگ کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے میں بٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں C41 کا کہ اس نے ہمیشہ تاجروں کی آواز جو ہے وہ اقامات بالا تک پہنچائی ہے. آج اس بات پہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب چیمبر کے جو ہیں انہوں نے لیبر کے بارے میں ہمیں جو اویئرنیس دی ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس وہ معلومات نہ تھیں کہ گورنمنٹ بہت کچھ ایسا یعنی فائدہ مند پروگرام لا رہی ہے جو کہ لیبر کے لیے ہے. وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو اور کوشش کریں گے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ جو ممبر ہیں فرنیچر سے ریلیٹڈ ہمارے ٹریڈ کے، کہ وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں اور اس کا بینیفٹ لیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں ہمارے ٹریڈ کے، انشاءاللہ پریزیڈنٹ صاحب نے پورا یقین دلایا ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے ان کو اقامات بالا تک پہنچائیں گے اور ان کا انشاءاللہ حل نکالیں گے. شیراز بٹ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وزارت تعلیم کی جانب سے یکساں نصاب تعلیم میں تبدیلی کے تحت اردو، انگریزی، ریاضی سمیت دیگر کتب میں تبدیلی کا فیصلہ. جنگ میں پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز آنر ایسوسی ایشن کی جانب سے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس، آگاہ کیجیے گا. حکومت پاکستان کی جانب سے سنگل نیشنل کریکولم میں ایک بار پھر سے ریویژن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد تدریسی حلقوں میں خاصی حد تک جو تشویش پائی جاتی ہے، کنفیوژن بھی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز آنر ایسوسی ایشن آصف علی شاہد موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، بارہا دفعہ جو ہے اس کو ریویژن کے حوالے سے اقدامات کیے گئے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کہاں جا رہا ہے یہ سنگل نیشنل کریکولم، اس حوالے سے طلبہ کا تعلیمی معیار کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ تھینک یو C41. طلبہ تو بہت پریشر میں ہیں، ادارے بھی پریشر میں ہیں، پرنسپل صاحبان خاص طور پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ہی وقت میں یہ فیصلہ لینا چاہیے تھا. تو سنگل نیشنل کریکولم کو تیار کرنے میں جس وجہ سے کام لیا گیا تھا، تو اب یہ جو فیصلہ یہ تو ہونا ہی تھا. ویسے بھی اس حکومت کی اور اس حکومت کے جتنے بھی برانچز ہیں ان کی یہ انسٹنکٹ یا جبلت میں شامل ہے یو ٹرن لینا. بات یہ ہے کہ حکومت نے اب یہ کہا ہے کہ 5ویں گریڈ تک اردو، انگلش، ریاضی اور جنرل نالج کے جو مضامین ہیں اس میں تبدیلی کی جائے گی، اور پبلشر کو ٹاسک بھی دیا انہوں نے. میں تو یہ کہوں گا کہ فقط انگلش، اردو، جنرل نالج اور میتھ کا سلیبس بدلنے کی بجائے ان کو تمام جو مضامین ہیں ان کا اسٹرکچر اور کانٹینٹس کو اثر نو جائزہ لینا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ایک دفعہ سلیبس ڈیوائز ہو جاتا ہے تو بہت ساری فورسز آ جاتی ہیں جو احتجاج کرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر تو ٹائم لے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے اور انٹلیکچوئلز اور مستند اساتذہ پر مبنی ایک بورڈ بنایا جائے جو ہر 4 سال 3 سال کے بعد اس کے اندر تبدیلی کرے اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اس کو لے کے چلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یو ٹرن کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سلیبس ڈیوائز کرنا صرف حکومت کا ہی کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو حکومتی پالیسی بنانے کی بجائے اس کو ایک نیشنل پالیسی بنانا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا سے پروفیسر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی کی فیصل آباد آمد. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں طلبہ سے خصوصی خطاب کیا. ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی کا کہنا تھا کہ طلبہ کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی بھی سیکھنی چاہیے تاکہ وہ قرآن پاک کو خود اس کی زبان میں سمجھ کر اس سے استفادہ حاصل کریں. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، آگاہ کیجیے گا. جی، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں آج خصوصی خطاب جو ہے وہ کروایا گیا، جس میں قرآن پاک کے حوالے سے خصوصی گفتگو کے لیے مدعو کیا گیا. انڈیا سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے اور اس کو پڑھنے کے حوالے سے بچوں کو گائیڈ لائن فراہم کی گئی کہ کس طرح سے اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص اس کو پڑھنے سے پہلے اگر عربی سیکھ لی جائے تو یقینی طور پر اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سر بتائیے گا، کیا کہتے ہیں نوجوان نسل کے لیے بالخصوص کیا پیغام ہے، کیونکہ آج نوجوانوں سے آپ کی بات ہوئی؟ دیکھیے، چونکہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارا جو کنٹمپریری جو نوجوان ہے، یہ ہمارے جو طلبہ ہیں، یہ ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، راز کیا ہے. تو چونکہ یہ سائنس کے زمانے کے طلبہ ہیں تو ان بچوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا اور باقاعدہ پاکستان کی حکومت سے میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا گروپ تیار کیا جائے جس گروپ میں علماء کرام بھی ہوں، سائنسداں بھی ہوں، زبان کے ماہرین بھی ہوں، اور اردو کا بھی ایک آدمی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آسان زبان میں گفتگو کی جائے.
تو آج کے اس زمانے میں ان بچوں کے لیے کوئی ایک آدمی تفسیر نہیں لے سکتا ہے، تو ایک پورا گروپ ہو، گروپ اسٹڈی ہو، اس اسٹڈی کے بعد قرآن کی تفسیر تیار کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں جو اضطراب ہے، جو الجھن ہے، ان کو الجھنیں بہت آسانی سے دور ہو سکتی ہیں۔ سر اس کے علاوہ اور کیا کہیں، کیونکہ ہمارے نوجوان اب اتنے مصروف بھی ہیں کہ انہیں اپنی کتابیں جو روٹین میں ہمارا سلیبس ہے اسے ٹائم نہیں ملتا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں بالخصوص ایک پنجاب میں ایک بھی آ چکا ہے کہ تمام طلبہ کے لیے میٹرک تک بلکہ انٹرمیڈیٹ تک قرآن پاک پڑھنا لازم ہوگا۔ اس حوالے سے مزید کیا کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں، نوجوان ہمارے جو ہیں، وہ کس طرح سے قرآن پاک کی طرف ان کو راغب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے اپنا زیادہ ٹائم اپنے سلیبس کی بکس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں سب سے پہلی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ابھی جیسے میں نے پروفیسر شریف صاحب کا واقعہ بیان کیا جائے تو قرآن کی اسٹڈی کے سلسلے میں قرآن کے مسائل کیا رہے ہیں، ہماری جو پچھلے پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو، ان سارے واقعات کو اگر نقل کیا جائے ان بچوں کے سامنے تو ان کے ذہنوں میں ایک تحریک ہوگی، لیکن ڈائریکٹلی خالی خلی طریقے سے آپ بنائیں گے تو یہ بچے آنے والے نہیں ہیں۔ ان کو کس طریقے سے، کیسی سائنٹیفک ٹافی آپ دیں گے، چاکلیٹ دیں گے، تو جب سائنٹیفک چاکلیٹ آپ تیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے پاگل نہیں ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ ہمارے جو انٹلیکچول ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، یہ کہیں گیپ ہے ان کے درمیان میں، اس گیپ کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ٹیچر ہے بچوں سے دور رہنا چاہتا ہے، اور میں شیخ صاحب میرے سامنے کھڑے، میں مستقل یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ کے رسول معلم تھے، ڈاکٹر صاحب بھی معلم ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکن ہمارے جیسے معلم نہیں تھے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ لست علیہم بمسیطر، اگر کوئی ٹیچر ہو تو اس کی زبان اچھی ہونی چاہیے، وہ محبتی ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر داروغہ ٹیچر ہوگا تو یہ بچے بھاگ جائیں گے، ظاہر آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے انہیں اٹھا کر۔ تو ایسا ٹیچر ہو کہ جن کو سینے سے لگا لے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کبھی ان کو چائے پہ بھی بلایا جائے، ٹیچر بلائے، لیکن ٹیچر بلا نہیں رہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ٹیچرز کی بخالت دور ہو جائے تاکہ یہ بچے ہم سے قریب آ جائیں۔ بالکل یقینی طور پر بچوں کو قریب لانے کے لیے، اور جہانگیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں، پاکستان انٹر بورڈ سپورٹس گالا اسلام آباد میں فیصل آباد بورڈ کی دوسری پوزیشن۔ فیصل آباد نے ایتھلیٹکس اور ہاکی میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ سپورٹس گالا میں پاکستان بھر سے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ سیکنڈ پوزیشن پر چیئرمین ایجوکیشن بورڈ ڈاکٹر طیبہ کی کھلاڑیوں بورڈ کو مبارکباد۔ پاکستان انٹر بورڈ سپورٹس گالا میں 23 انٹر بورڈ ویمن کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی۔ 23 انٹر بورڈ میں فیصل آبادی کڑیوں کی نمایاں کارکردگی رہی۔ پاکستان انٹر بورڈ سپورٹس گالا اسلام آباد میں فیصل آباد بورڈ کی دوسری پوزیشن۔ فیصل آباد نے ایتھلیٹکس اور ہاکی میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ سپورٹس گالا میں پاکستان بھر سے کھلاڑیوں کی شرکت۔ سیکنڈ پوزیشن پر چیئرمین ایجوکیشن بورڈ ڈاکٹر طیبہ کی کھلاڑیوں کو مبارکباد۔ پاکستان انٹر بورڈ سپورٹس گالا میں 23 انٹر بورڈ ویمن کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی۔ 23 انٹر بورڈ میں فیصل آبادی کڑیوں کی کارکردگی نمایاں رہی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔